अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अब हम अल्लाह ताला का नाम लेकर अपनी दर्स शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ होगी और इंशाअल्लाह हम ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब होंगे। तो अब मैं आपके सामने तिलावत शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। तो नाज़रीन, अब मैं आपके सामने कुरान पाक की सूरत आल इमरान उसकी आयत नंबर 37 जिसका तर्जमा व तफसीर आपके सामने पेश कर रही हूँ। मुलाहज़ा फरमाइए। इसका अनवान कुछ है कि हज़रत मरियम की परवरिश। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अम्बतनाहा, फिर इसके रब ने इसे अच्छी तरह कबूल किया और उसे अच्छी तरह बढ़ाया, नबातन हसनन, और उसे अच्छी तरह बढ़ाया। वकफ़लाहा ज़करिया, और उसे ज़िक्रिया के हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के स्पुर्द किया। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अलमेहराबा, जिस वक्त ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इसके पास हुजरे में आते, वजद्दा इंदाहा रिज़्क़ाहा, तो उसके पास कुछ खाना पाते, यानी इंदाहा रिज़्क़न, उसके पास कुछ खाना पाते, खाने पीने की चीज़ें पाते। काला मरियमु, आप ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम आपसे पूछते, ए मरियम, अन्ना लकी हाजा, आपके पास, तेरे पास ये कहाँ से आती हैं, यानी ये रिज़्क़, ये खाना, ये फल आपके पास कहाँ से आते हैं। कालत, उसने कहा, हुआ मिन इंदिल्लाह, मेरे पास ये अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब दे, बेहिसाब रिज़्क़ दे, बग़ैर हिसाब, यानी मन यशाउ बग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है रिज़्क़। ज़ुय्यिना, तो इसकी तफसीर कुछ ऐसे है। ज़ुय्यिना ज़करिया, आप अल्लाह के पैगंबर थे और रिश्ता में हज़रत मरियम के खालू लगते थे। हज़रत मरियम के वालिद माजिद जनाब इमरान के जब वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात के बाद कौम की सरदारी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। तो अल महराब, हुजरा, यानी ऐसी जगह जहाँ कोई सबसे अलग थलग होकर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो। मस्जिद के महराब को भी इसी वजह से महराब कहा जाता है कि इमाम सबसे आगे और सबसे अलग होकर इस जगह खड़ा होता है। तो इसी तरह अगरचे हैकल की खिदमत के लिए इस ज़माना में लड़की कबूल नहीं की जा सकती थी, यानी हरम की खिदमत के लिए लड़की नहीं रखी जाती थी। ताहम अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम की वालदा की दुआ कबूल फरमाई और बैतुल मुक़द्दस के मुजावरों के दिलों में ये बात डाल दी कि आम दस्तूर के ख़िलाफ़ लड़की को कबूल कर ले। ये अल्लाह ताला की तरफ से फरमान था। जब इसकी परवरिश के मुतल्लिक हैकल के दरमियान इख्तलाफ हुआ तो कुरा अंदाज़ी की गई। कुरा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के नाम निकला, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम की परवरिश का ज़िम्मेदार ठहराया, यानी उनके स्पुर्द कर दिया। उसके ज़िम्मे उन्हें ये शर्फ हासिल हुआ कि वो हज़रत मरियम की कफ़ालत करें। अल्लाह ताला ने मरियम को जिस्मानी, रूहानी, इल्मी, इखलाकी हैसियत से गैर मामूली तौर पर बढ़ाया। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम निगरान बने। उन्होंने तरबियत के लिए ज़्यादा कोशिश की। जब मरियम और बड़ी हुई तो इबादत खाने के पास ही उसके लिए एक हुजरा मखसूस कर दिया गया और सारा दिन मरियम इबादत में वहीं मशगूल रहती। तो इनके हुजरे में हज़रत ज़िक्रिया का आना जाना अक्सर होता रहता था। आप जब भी वहाँ तशरीफ़ लाते तो उसके पास तरह तरह के चीज़ें, खाने, फ्रूट, हर चीज़ पाते। आप हैरान होते, ये मरियम के पास ये कहाँ से आते हैं।
تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا سارا سامان، یعنی رزق؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتا ہے، وہ جسے چاہے بے حساب اور کثیر رزق دیتا ہے، اور ایسے ذریعے سے دیتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 38 اور 39 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ قالا ربی حبلی من لدنک، یعنی آپ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے من لدنک ذریۃ طیبات انک سمیع الدعا، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو انک سمیع الدعا، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ فنادتہ الملائکہ تھا، پھر اسے فرشتے نے بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور فرشتہ نے آ کر آپ کو بشارت دی۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، جبکہ آپ محراب میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، یعنی حجرے میں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا لما، مصدقاً، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ کوئی اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، یبشرک بیحییٰ، یحییٰ کی جو اس کے حکموں کی تصدیق کرے گا، بیحییٰ مصدقا لما بکلماتہ من اللہ، جو اس کے حکموں کی تصدیق کرے گا، وسیدوں وحصوراً، اور سردار اور پاک دامن، نبی ہوگا، من الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا۔ تو ناظرین، اب اس کی تشریح کچھ ایسے ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بانجھ تھی، تو آپ کے ہاں اولاد ہوئی نہیں، جبکہ آپ کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد فرما، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر ان کے زمانے تک نبوت جو تھی ان کے خاندان میں رہی، تو وہ چاہتے تھے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے تو میرے بعد یہ نبوت کا منصب جو ہے وہ کون سنبھالے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمارے خاندان سے یہ نبوت کا منصب چلا نہ جائے، یہ میرے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی قوم جو تھی وہ سرکش تھی۔ تو اس لیے آپ نے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ اس کی تفسیر اس آیت کی کچھ ایسے بتاتی ہوں کہ حضرت زکریا اپنی قوم کی حالت دیکھ کر دل میں کڑتے رہتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ نبوت کا وہ علم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے خاص چیز ہے، اب پوری قوم میں اس کا وارث کوئی شخص نظر نہیں آتا، کیا میرے بعد یہ لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے؟ تو اس گھر میں کوئی اولاد نہ تھی، بیوی بانجھ تھی اور خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ وہ برابر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ میرے علم کا کسی کو وارث بنا دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، کیونکہ انہوں نے دل سے دعا مانگی تھی، اور پیغمبر جو ہے وہ ہمیشہ اچھی دعا کی التجا کرتے ہیں۔ ایک دن وہ حجرے کے اندر حضور خداوندی میں کھڑے تھے کہ فرشتے نے بیٹے کی بشارت دی اور اس کا نام یحییٰ بتلایا۔ اللہ کے فرشتے نے اس مبارک بچے کی کچھ صفات بھی بیان فرمائی، مثلا نمبر 1 وہ احکام الہی کی تصدیق کرنے والا ہوگا، نمبر 2 وہ پاک دامن اور پاک باز ہوگا، عورت کے قریب نہ جائے گا، نمبر 3 وہ اللہ تعالیٰ کا نبی، نہایت صالح اور انتہائی پاکیزہ انسان ہوگا۔ ان آیات سے معلوم ہوگا کہ اولاد کی خواہش ایک فطری امر ہے اور اللہ تعالیٰ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے نیک بندے نیک اولاد کے لیے ہی دعا کرتے ہیں۔
تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے حضرت یحییٰ کی پیدائش کے حوالے سے کچھ آیات ہیں جو آیت سورۃ آل عمران کی 40 آیت نمبر 40 اور 41 اس کا یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر پیش کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے، غور سے سنیے اور سمجھیے۔ قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، کہا اے رب میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ بلغنی الکبر مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامرأتی عاقرن اور میری عورت بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کذالک یعنی میرے عورت بانجھ ہے، فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کہا اے رب، قال ربی اجعل لی آیاتن، اے رب میرے لیے کچھ نشانی مقرر کر دے، لی آیاتی یعنی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ قال آیاتک اللہ، فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزن، لوگوں سے 3 دن تک بات نہ کر پائے گا مگر اشارے سے، الا رمزن مگر اشارے سے۔ وذکر ربک کثیرن، اپنے رب کو بہت یاد کر، اور ساتھ ہی یہ تعلیم دے دی کہ اپنے رب کو کثرت سے یاد کر، کثیرہ یعنی وذکر ربک کثیرہ، اپنے رب کو کثرت سے یاد کر۔ وسبح بالعشی، صبح عشی یعنی وسبح بالعشی، صبح اور شام، والابکار، صبح اور شام اللہ کے نام کی تسبیح کر۔ تو ناظرین اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے، 2 آیات کی، جب حضرت ذکریہ کو خوشخبری سنائی گئی کہ تیرے ہاں ایک صالح بچہ پیدا ہوگا، انہیں بہت حیرت ہوئی، کہنے لگا کہ اس کے ظاہری اسباب تو موجود نہیں ہیں، میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، بیٹے کی ولادت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اسباب کی محتاجی نہیں، ظاہری اسباب کے بغیر بھی میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں اور جو چاہوں کرتا ہوں۔ جب ذکریہ کی جب امید بن گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل گئی، تو عرض کیا اے اللہ کوئی ایسی نشانی بتا جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ میری بیوی کے بچہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک بات نہیں کر پائے گا اور اشاروں سے کرے گا، بس جب تو یہ دیکھے گا کہ ایسی حالت کو پہنچ گیا ہے تو تیری زبان خالص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقف ہو جائے گی، تو سمجھ لینا کہ اب بچہ ہونے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانی بتائی اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ نشانی کی نشانی تھی اور عبادت کی عبادت، یعنی ایک طرف تو حضرت ذکریہ کو یہ اطلاع دینے کی باعث بنی اور دوسری طرف خدا کے ذکر و شکر کا ذریعہ۔ اس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکریہ کو تاکید فرما دی، ساتھ ہی یعنی حضرت ذکریہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی تاکید فرما دی کہ ان دنوں شدت سے صبح و شام میری حمد و ثنا اور پاکیزگی کے بیان میں مصروف رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ سبب الاسباب ہے، وہ کل کا کائنات پر حاوی ہے، جس کام کو کرنا چاہتے ہیں دم بھر میں کر سکتا ہے، یعنی پل بھر میں کر سکتا ہے، اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھے اور اپنی ہر تمنا اسی کے حضور میں پیش کرے۔ اگر ہم صرف اپنے دست بازو اور کوشش پر انحصار کریں گے تو نہ صرف گمراہی ہوگی بلکہ ناکامی کی صورت میں حد درجہ مایوسی ہوگی، جس کا نتیجہ خودکشی ہوتا ہے۔ تو ناظرین اب میں آپ کے سامنے
حضرت مریم کا درجہ، اس موضوع پر لب کشائی کروں گی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ، یعنی اس کا ترجمہ اور تشریح کچھ ایسے ہے، آیت نمبر 42 اور 43 کا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ، جب فرشتے بولے اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے پسند کیا ہے، ان اللہ اصطفاکی ویطہراکی واصطفاکی، یعنی تجھے پسند کیا ہے اور ستھرا بنایا ہے اور تجھے سارے جہان کی عورتوں پر پسند کیا ہے، یعنی واصطفاکی علی نساء العالمین، یعنی تمام جہان کی عورتوں پر پسند فرمایا ہے، یعنی ان سے بڑا مقام دیا ہے۔ یا مریم مقنتی لربی کا وسجدی ورکعی مع الراکعین، یعنی اے مریم اپنے رب کی بندگی کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو اس آیات کی ترجمہ اور تفسیر، ترجمہ میں نے بیان کر دیا ہے، تفسیر میں بیان کر رہی ہوں۔ یعنی اصطفا کی تجھے پسند کیا، پسند کرنے کے علاوہ اس کے معنی چننا اور اختیار کرنا بھی ہے۔ لفظ مصطفیٰ اسی سے ہے جس کے معنی چنا ہوا، برگزیدہ اور منتخب ہے۔ تو قرآن مجید میں صرف سابقہ کتابوں اور نبیوں کی تصدیق ہی نہیں کی کرتا، بلکہ ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی اور ان پر باطل پرستوں نے جو اتہام اور بہتان تراشے تھے، کلام اللہ نے ان سب کی پرزور تردید کی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مریم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی برکتیں اور نعمتیں دینے کے لیے چن لیا ہے اور تجھے اپنی نیاز میں قبول کیا ہے اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، مثلا یہ کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے تیرے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے عالی شان پیغمبر پیدا ہوں گے۔ یہ خوبی دنیا کی کسی عورت کو نہیں دی گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تجھے ایسی عزت اور بلند مرتبہ عطا ہوا ہے، تجھے چاہیے کہ ہمیشہ عجز و انکساری کا مظاہرہ کرے، نہایت خلوص سے اپنے رب کے آگے بندگی اور عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرے اور رکوع کرے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے۔ تو ناظرین، ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے لیے جسے چاہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس پر اپنی برکتیں نازل کرتا ہے اور دوسروں پر فضیلت عطا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کرے اور اس کے آگے سر جھکائے اور عبادت کرنے والوں کے ساتھ مل کر عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا عجز و انکسار بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص خدائے واحد کی نعمتیں پا کر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مزید برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 44 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کروں گی، غور سے اور توجہ سے سنیے، جس میں حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری، یعنی حضرت مریم کی کفالت کس کے ذمہ دی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ذالک من بائل غیبی نوجیہ الیکا، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تجھے بھیجتے ہیں۔ اور وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، یعنی اور تو ان کے پاس نہ تھا، یعنی اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنے قلم ڈالنے لگے۔ لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، یعنی قلم ڈالنے لگے کہ کون مریم کو پرورش میں لے گا، یعنی کس کے ذمہ مریم کی پرورش کا کرہ آتا ہے۔ مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، تو اور تو ان کے پاس نہ تھا جب اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے تھے، یعنی جھگڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت موجود نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ پر وحی بھیج کر اور قرآن پاک میں ان کا ذکر دے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات سے آگاہ کیا گیا۔ تو ناظرین، اب میں اس کی تفسیر کچھ ایسے بیان کرتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید میں مذکورہ بالا دلیل دینے کی بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت مریم کا ذکر شروع کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نظر میں قبول کر لی گئی تھی، تو انہیں بیت المقدس کے خدمت کے لیے بھیج دیا گیا۔ اب ان کی پرورش کا مسئلہ تھا، قرہ پایا گیا، یعنی قرہ پا کر قرہ اندازی کر لی، یعنی اس کی صورت یہ تجویز ہوئی کہ تمام مجاہدین، تمام مجاورین اپنے اپنے قلم جس کے ساتھ وہ توریت لکھتے تھے بہتے پانی میں چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہ قرآن اندازی کچھ اس انداز سے ہوئی جس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی بیان فرما رہی ہوں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے طرف چلنے کی بجائے الٹا پھر جائے، وہی مریم کی کفالت یا مریم کا کفیل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور حضرت زکریا کا قلم الٹا پھر گیا، اس لیے حضرت مریم کی پرورش کا کام انہیں سونپ دیا گیا۔ حضرت زکریا یوں بھی عالم فاضل تھے اور رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حقدار کو حق پہنچ جاتا ہے یا پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود نہ تھے، جو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتوں کے ذریعے قرآن پاک کی ہدایت بھیجی، اور جس سے آپ کو ان حالات سے آگاہ کیا گیا۔ جب ہیکل کے مجاورات پرورش کا فیصلہ کرنے کے لیے پانی میں قلم ڈال رہے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم وحی کی بدولت حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس دلیل کے بعد بھی جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انکار کرے، وہ گمراہ ہے اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے، اسے ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن مجید قصے کہانیوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ وہ کتاب ہدایت ہے، اور درمیان میں جو واقعات بھی آتے ہیں وہ اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران جس کی آیت 45 اور 46 ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، ملاحظہ فرمائیے اور غور سے سنیے اور سمجھیے، میرے ساتھ رہیے۔ حضرت مسیح کی بشارت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا اشارہ یا بشارت۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ، جب فرشتے بولے اے مریم، یعنی جب مریم جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے لگی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ، یعنی وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ تو جب فرشتے بولے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور وہ بولے اے مریم، اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، یبشروک بکلمات، اپنے ایک حکم کی جس کا نام، یعنی آپ کے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، بکلمات منہ اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح عیسیٰ، مریم یعنی مسیح عیسیٰ، یعنی جس کا نام مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا، عیسیٰ ابن مریم، یعنی جس کا نام مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا، یعنی آخرت میں مرتبہ والا اور اللہ کے مقرروں میں سے، والآخرۃ ومن المقربین، یعنی دنیا اور آخرت میں مرتبہ والا اور اللہ کے مقربوں میں سے۔
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جبکہ ماں کی گود میں ہوگا. فی المہدی یعنی وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، ماں کی گود میں ہوگا تو وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جبکہ پوری عمر میں ہوگا وہ نیک بختوں میں سے ہوگا. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہوں. ملاحظہ فرمائیے، کلمہ قرآن مجید میں کلمات ہی، قرآن حدیث میں کئی جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمات اللہ فرمایا گیا ہے. جس طرح روح القدس جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، اسی طرح کلمات اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. یوں تو اللہ کے کلمات بے شمار ہیں، لیکن حضرت مسیح کو کلمات اللہ خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ ان کی پیدائش ایک عام قاعدے کے خلاف، یعنی باپ کے بغیر اللہ کے حکم سے ہوئی ہے. جو کام عام عادات اور دستور سے خلاف ہو وہ براہ راست اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے. ناظرین، مسیح یہ عبرانی لفظ ماشیخ یا مشیحہ کی ایک شکل ہے. اس کے معنی مبارک کے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عام طور پر اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. مسیحا بن مریم مسیح کا دوسرا نام ہے. یہ عبرانی لفظ یشوع سے بنا ہے جس کے معنی سید کے ہیں. تو ناظرین، جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو ممکن تھا کہ انہیں تشویش ہوتی کہ بغیر باپ کے دنیا کس طرح سچ مانے گی اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. میں اپنی پاک دامنی کا کیوں کر اظہار کر سکوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تو اطمینان رکھ، اس کو نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی بڑی عزت عطا کی جائے گی. یعنی میں ان کو بڑی عزت والا مقام دوں گا اور دشمنوں کے سارے الزام جھوٹے ثابت کروں گا. تیرا بیٹا نہایت شائستہ اور اعلیٰ درجے کا نیک ہوگا. وہ ابھی بچہ ہی ہوگا کہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اپنی پاک دامنی اور برات کے لیے تجھے بولنے کی ضرورت نہیں. تو صرف کہہ دینا کہ میں آج روزے سے ہوں اور بات نہیں کر سکتی. بچہ خود ہی کلام کرے گا اور بڑا ہو کر بھی لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائے گا. ناظرین، المسیح عیسیٰ بن مریم مسیح کا دوسرا نام ہے اور یہ عبرانی لفظ عیشا سے بنا ہے. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید نے ابن مریم حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ خاص طور پر ایک جز کی حیثیت سے رکھا ہے. اس لیے ان کی نسبت ہمیشہ ماں ہی کی طرف ہوا کرے گی. اس طرح مریم کی بزرگی ظاہر کرنے کے لیے ان کا نام ہمیشہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کا جز بنا دیا گیا. ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، جس کا عنوان ہے بن باپ کے بیٹا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے. قالت ربی انا یکون لی ولد ولم، بولی اے میرے رب، اے رب میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا. لم یمسنی یعنی بشرن، یعنی جب کہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا. قالا کذالک اللہ، فرمایا اسی طرح ہوگا. یخلق یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا. یخلق ما یشاء، جو چاہے، اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے. اذا قضا امرن فانما یقول، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو یہی کہتا ہے کہ لہو کن فیکون، ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ایسے ہی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو معرفت، جب حضرت فرشتے کی تشریح یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی معرفت جب حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو آپ کو حیرت ہوئی. انہوں نے سوچا
بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اب تک کسی مرد نے نہیں چھوا، بس بن باپ کے بچے کی پیدائش کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو صرف حکم دیتا ہے، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں۔ مثلا پانی سے پیاس جاتی ہے، آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جاتا ہے، حرکت و قلب بند ہو جانے سے انسان مر جاتا ہے، عورت اور مرد کے باہمی ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام باتیں عام عادات کے مطابق ظاہری ہوتی ہیں۔ انہیں اصطلاحی زبان میں تکوینی قوانین کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی سبب واقع ہو تو اس کا فلاں نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس بارے میں انسان کا مشاہدہ اس قدر پختہ اور اٹل ہو چکا ہے کہ وہ ہر مرتبہ ہر نتیجے کا سبب دریافت کرتا ہے اور ہر نتیجہ کو بر لانے کے لیے اس کا سبب پیدا کرتا ہے۔ مگر کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر ہو جس کا ظاہری یا طبعی سبب موجود نہ ہو تو اسے حیرت ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس مشاہدے کو غلط قرار دیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کا وجود محض انسان کی تسکین کے لیے قائم کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسعت قدرت کے آگے ہر شے ممکن ہے۔ کسی کام کی تکمیل کے لیے اس کا اشارہ ہی کافی ہے۔ اس لیے اس نے خود فرمایا کہ میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کن ہو جا کا اشارہ کرتا ہوں، چنانچہ اس کے نتیجہ میں فوراً وہ کام ہو جاتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے، ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آئندہ میں آپ کے سامنے مزید قرآنی آیات اور جو معجزات سے بھرپور ہوگی، معجزات اور ہدایت سے لے کر پیش ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ توجہ فرمائیے اور میرے ساتھ رہیے۔ شکریہ، اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔